अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहां से। जैसे कि तवक्को की जा रही थी कि बिलावल भुट्टो ने बिलाखिर 27वीं तरमीम की नकाब कुशाई कर ही दी है, लेकिन तरमीम का सिर्फ अजमाली खाका पेश किया है। तफसीलात बताने के बजाय ये कहकर वो पतली गली से निकल गए हैं कि 6 नवंबर को अब्बा हुजूर की दोहा से वापसी पर पार्टी पॉलिसी का फ़ैसला करेंगे। अब पता नहीं कि बिलावल भुट्टो ने किसको गूगली कराने की कोशिश की है, क्योंकि तमाम मुजव्वज़ा शिके निज़ाम में वाज़े तसर्रुफ़ की निशानदेही कर रही हैं। अब जाहिर है कि तसर्रुफ़ तो फिर किसी भी निज़ाम में वो ताकत करती है जो ऑल पावरफुल होती है, जो कहने को तो वज़ीर आज़म होते हैं, भले पर्दे के पीछे कोई और ही क्यों ना हो। इसलिए बिलावल की अब ये गूगली वज़ीर आज़म को खेलनी पड़ेगी, क्योंकि अब तक हुकूमत इसकी तरदीद करती आई है। अब ये तो ऐसे ही है जैसे कि कोई मुर्गी बग़ैर कुड़क हुए इतनी खामोशी से अंडों पर बैठी रहे कि कुकड़ू को की आवाज़ ही ना आए। फिर इस सूरत हाल में सवाल तो उठता है ना कि यूँ अचानक निज़ाम में इतनी बड़ी तब्दीलियों का ख्याल जो है वो क्यों आ गया है। ना ही कोई पार्लिमानी प्रोसेस शुरू हुआ है, ना मीडिया पर तरमीम के कंटेंट पर बहस हुई है। हाँ, अगर कुछ हुआ है तो वो अक्टूबर में होने वाली कुछ सियासी और गैर सियासी मुलाकातें हैं, जिनके नताइज की पेश गोई जो है वो पहले ही की जा रही थी, जिसमें 27वीं तरमीम भी शामिल थी। कहा यह जा रहा था कि नवंबर के आगाज़ में बार इलेक्शंस होंगे, जिनके फौरी बाद फिर 27वीं तरमीम जो है वो पेश की जाएगी। अब ऐसा ही लगता है कि होने जा रहा है, लेकिन सोचने की बात यहाँ ये है कि अभी तो 26वीं तरमीम की आईनी हैसियत का फ़ैसला होना बाकी है ना। अब इस फैसले का इंतज़ार भी नहीं किया गया, तो जनाब ऐसी क्या जल्दी है। वैसे तो सबको ही पता है कि ये नवंबर के स्पेल का हिस्सा है, लेकिन फिर भी एहतमाम हुज्जत के लिए ही सही मुल्क के वज़ीर आज़म को आखिर कुछ तो जवाब देना चाहिए ना। अब मुझे नहीं पता कि वो फिर इसकी क्या वजाहत करेंगे, चूँकि अगर उन्होंने कोई वजाहत देनी होती तो ये ख़बर बिलावल भुट्टो के ज़रिए तो ना लीक की जाती। लेकिन खैर, ये सूरत हाल देख कर मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। किसी दौर में दूर दराज गांव जाने के लिए टांगे पर सफ़र किया जाता था। अच्छा, ऐसे ही एक टांगा घोड़ा जब चलते चलते रुक जाता तो कोचवान उतर कर उसके सामने गाना गाता। गाना सुनकर घोड़ा जो है वो फिर चलना शुरू कर देता। आखिर तंग आकर टांगे में बैठी हुई जो सवारी थी उसने कोचवान से पूछ ही लिया कि भाई ये सारा क्या किस्सा है, क्या माजरा है कि तुम्हारा घोड़ा गाना सुनकर चलना शुरू कर देता है। तो कोचवान बोला, बाबूजी, दरअसल ये बाराती घोड़ा है जो सिर्फ गाना सुनकर चलता है। तो अब बज़ाहिर तो लगता ये है कि 27वीं तरमीम भी एक ऐसा ही गाना है जिसको सुनकर निज़ाम का बाराती घोड़ा जो है वो आगे चलेगा, वरना सवारियां वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगी। इसलिए निज़ाम का कोचवान होने के नाते ये फरीज़ा वज़ीर आज़म को ही सर अंजाम देना पड़ेगा। अब वैसे तो वज़ीर आज़म सुर में गाना गाने के लिए काफ़ी मशहूर हैं, लेकिन 27वीं तरमीम के मामले पे जनाब लगता ये है कि ये सुर और ताल मैच नहीं हो रहे। आप ज़रा गुज़िश्ता रोज़ की ही मिसाल ले लें। पाक फ़ौज के तर्जुमान जनरल अहमद शरीफ ने कोई 10वीं बार ये कहा है कि फ़ौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, इसे सियासत से दूर रखा जाए, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं कि वो मान के ही नहीं दे रहे हैं। गोया कि वज़ीर आज़म ने जैसे कसम खा रखी हो कि वो अपने जीते जी ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। अब कोई वज़ीर आज़म से पूछे कि क्या ज़रूरत थी आपको कि 27वीं तरमीम में अफवाज से मुतालिक शिक को भी आपने शामिल कर लिया, जिसका ऐलान होते ही फिर DGISPR को याद दहानी एक बार फिर करवानी पड़ गई है। अच्छा, अब पता नहीं कि वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो का मिलकर आर्टिकल 243 में तरमीम करने का मकसद क्या है। चूँकि इस शिक का ताल्लुक जो है वो मुसल्लह अफवाज की कमान से है, जिसमें मुसल्लह अफवाज की सुप्रीम कमान सदर को दे दी गई है। सदर का इख्तियार है कि वो वज़ीर आज़म के मशवरे से तीनों सर्विसेज चीफ और जॉइंट चीफ का तकर्रुर करें। अच्छा, वैसे अगर ऐसा कोई प्लान है भी तो यकीनन वो मुल्क के बेहतरीन मफाद में ही होगा ना। कम अज़ कम इतना तो आप करते कि इसकी तफसीलात भी साथ ही बता देते, लेकिन जनाब वो भी नहीं बताई गई, जिसकी वजह से अब एक बार फिर फ़ौज को सियासत में मुलविस करने के हवाले से चहमगोइयाँ जो हैं वो शुरू हो गई हैं। अब जाहिर है ना कि जब मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, जानबूझकर इबहम रखा जाएगा, तो फिर तो ऐसा ही होगा। अब वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो नवंबर में ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि उनको पता है कि इससे सियासी तनकीद का रुख वो
اداروں کی طرف ہوگا۔ کیا وزیر اعظم نے بلاول بھٹو کو نہیں بتایا ہوگا کہ اس حوالے سے کیا ترمیم جو ہے وہ تجویز کی گئی ہے، لیکن انہوں نے اس کا ذکر تک نہیں کیا ہے۔ کیوں نہیں کیا؟ کیا ان کے پاس اس کا مینڈیٹ نہیں تھا، یا انہوں نے یہ گھنٹی جو ہے وہ اپنے گلے میں باندھنا اسے مناسب نہیں سمجھا؟ بہرحال یہ جو بھی ہوا وہ نہیں تو وزیر اعظم آفس میں ہی کوئی اس کی وضاحت کر دیتا۔ چلیں اچھا ہوا کہ بالآخر ابتدائی تنقید کے بعد حکومت کو خیال آ ہی گیا اور حکومت نے بلاول بھٹو کی اس گوگلی کو کھیلنے کے لیے قانون کے اسٹیٹ منسٹر بیرسٹر عقیل ملک کو میدان میں اتارا، یا وہ از خود میدان میں آ گئے۔ خیر جو بھی ہوا ہے، انہوں نے آرٹیکل 243 میں ترمیم کے الغاز و مقاصد جو ہیں وہ واضح کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ترمیم کا مقصد معرکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کے بعد آرمی چیف کو دیے گئے فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئین میں شامل کرنا، اسے تسلیم کرنا اور تحفظ دینا شامل ہے۔ اچھا ویسے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اسٹیٹ منسٹر کے اس بیان کے بعد جو قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں وہ دم توڑ دیتی، ابہام ختم ہوتا، لیکن ہوا کیا کہ جناب الٹا مزید سوالات بڑھ گئے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو لگا کہ انہوں نے مقاصد تو بیان کر دیے لیکن الغاز میں وہ ڈنڈی مار گئے ہیں۔ یہ نہیں بتایا کہ فیلڈ مارشل کو آئین میں کن الفاظ میں تسلیم کیا جائے گا اور کس حد تک تحفظ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ کہہ کر جان چھڑائی ہے کہ 27ویں ترمیم پر ابھی تک بات چیت چل رہی ہے لیکن باضابطہ کام شروع نہیں ہوا۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ بس اتنا ہی جانتے ہوں، لیکن بعد میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس سے تو لگتا ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہی بتا گئے ہیں۔ اب وہ اضافی بات کیا ہو سکتی ہے اس پر میں کوئی قیاس آرائی نہیں کروں گی، لیکن پھر رات گئے کچھ چینلز کے جو کوارڈینیٹرز ہیں ان کو اپنے آفیسز سے ایسی ہدایات جاری ہوئی ہیں کہ اگلے چند دنوں تک آپ نے بیرسٹر عقیل ملک کو پروگرامز میں بلانے کی زحمت نہیں کرنی۔ اب جناب یہ سزا ہے یا جزا ہے جو بھی ہے، لیکن فی الحال منسٹر صاحب کو فرنٹ رول تو کرنا پڑے گا۔ خیر یہ باوثوق ذرائع سے خبر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، لیکن بہرحال جب قانون کے اسٹیٹ منسٹر کی بات سے بھی تشفی نہ ہوئی تو پھر اس بوجھ کو کچھ پیغام رسانوں نے اپنے ناتواں کندھے پر اٹھا لیا، جنہوں نے پھر اسپیسیفک بتایا کہ آرٹیکل 243 کی ذیلی شیک 4 میں ترمیم کی جائے گی، جس کے تحت صدر مملکت 3 سروسز چیف اور جوائنٹ چیف کا تقرر کرتے ہیں۔ اب اس میں فیلڈ مارشل کو بھی شامل کیا جائے گا۔ تو اب ان کا آئینی کردار کیا ہوگا، کیا اضافی ذمہ داریاں ہوں گی، تو یہ تشریح جو ہے وہ پیغام رسانوں نے بھی نہیں کی ہے، شاید یہ ان کو بھی نہیں پتا ہو۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہ ہو، لیکن ابہام کی وجہ سے سیاسی تنقید کا رخ ایک خاص طرف راغب ہو گیا ہے، اور یہ فطری بات ہے، خاص طور پہ جب کچھ خاص تجزیہ کار کہیں کہ فیلڈ مارشل تاحیات ہوتے ہیں، ریٹائرڈ نہیں ہوتے، اور پھر یہ بھی کہیں کہ حکومت قانون کے تحت انہیں 5 سال کے لیے ری اپوائنٹ کر سکتی ہے۔ تو اب ان سب باتوں سے اصل سوال کا جواب تو نہیں ملا، لیکن جناب مزید سوال جو ہیں وہ ضرور کھڑے ہو گئے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کوچوان پریشان ہو گیا ہے، سوچ میں پڑ گیا ہے کہ صورتحال میں کون سا ایسا کورس گائے جسے سن کر گھوڑا بھی چل پڑے اور سواریاں بھی منزل تک پہنچ جائیں۔ لیکن اس صورتحال میں کریڈٹ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کو دینا چاہیے، انہوں نے جو بات کی ہے وہ کافی واضح ہے۔ ان کے مطابق یہ کوئی ڈھکا چھپا معاملہ تو ہے ہی نہیں، بلکہ انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ جن چیزوں کا ذکر بلاول بھٹو نے کیا اس میں کون سی چیز ہے جو کہ زیر بحث نہیں رہی۔ رانا صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ ان چیزوں پر تو گفتگو 2-4 ماہ سے ہو رہی تھی۔ واہ رانا صاحب واہ، آپ تو چھپے رستم نکلے، آپ نے تو وہ آدھا چلمن بھی اٹھا دیا ہے جس کے پیچھے بلاول بھٹو نے 6 نومبر تک پاکستان پیپلز پارٹی کو چھپانے کی کوشش کی تھی، یعنی کہ آپ کے مطابق سپٹمبر اور اکتوبر میں محسن نقوی کی بلاول اور صدر مملکت سے ملاقاتیں، پھر وزیر اعظم کی صدر اور بلاول سے ملاقاتیں، اس کے بعد فیلڈ مارشل کی صدر سے ملاقات، پھر لاہور میں ایک آف دا ریکارڈ اعلیٰ سطحی ملاقات میں یہی کچھ ڈسکس ہوتا رہا ہے، یعنی کہ یہ سب کچھ انہی ملاقاتوں میں طے ہوا ہے جس کی اب مرحلہ وار جو ہے وہ رونمائی کی جا رہی ہے۔ تو پھر جناب جب سب آن بورڈ ہیں تو ایک ہی بار آپ اون کر کے ڈرافٹ سامنے کیوں نہیں لے آتے؟ اس میں کیا قباحت ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس سے سیاسی تنقید کا جو دھارا ہے وہ یکسر بدل جائے جو جہاں وہ اس وقت ہے، کیونکہ اس سے عوام کو پتہ چلے گا نا کہ آپ آخر کرنے کیا جا رہے ہیں۔ ویسے کیا یہ مقافات عمل نہیں ہیں؟
یہی بلاول بھٹو آپ دیکھیں کہ الزام لگاتے تھے کہ عمران خان ملک میں صدارتی نظام لا رہے ہیں، صوبائی خود مختاری پر حملہ آور ہو رہے ہیں، ہم 18ویں ترمیم کا تحفظ کریں گے، ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے۔ چلیں یہ جو کچھ آپ نے کیا ہے صرف اتنا ہی بتا دیں کہ یہ کون سا نظام ہے جو آپ لوگ اس ترمیم سے لے کر آ رہے ہیں؟ کیا وہی جسے خواجہ آصف ہائبرڈ نظام کہتے ہیں، جن کو آئینی تحفظ دینے کے لیے آپ صف اول میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں؟ آج تو NFC میں صوبائی شیئر کم کرنے پر بھی آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوا، 2 وزارت وفاق کو واپس کرنے پر بھی آپ بظاہر راضی ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر آپ اس شک کو نکلوا کر 18ویں ترمیم کو بچانے کا کریڈٹ بھی لے لیں، لیکن جو باقی شکیں منظور کروائیں گے آپ، ان کے بارے میں بھی ذرا پلیز اس عوام کو بتائیے نا کہ اس سے 73 کے آئین کا پھر کیا حلیہ بنے گا، جو آپ کے نانا کے دور میں متفقہ طور پہ پاس ہوا تھا۔ لیکن وہ کیا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں آج کل ان اصولوں کی اتنی ہی اہمیت یا اوقات ہے جتنی کہ کمرشل فلم میں ایک آئٹم سانگ کی ہوتی ہے۔ اچھا ویسے مزے کی بات ہے کہ گزشتہ روز ہی سینیٹر کامریڈ رضا ربانی کی جانب سے بیان جاری ہوا کہ وفاقی حکومت نے پارلیمنٹ کو اپاہج بنا کر رکھا ہے، جہاں نہ تو قومی سلامتی، فورن پالیسی یا معاشی پالیسی اور نہ ہی دوسرے ممالک سے معدنی وسائل کے معاہدے ڈسکس ہوتے ہیں۔ بھئی ڈسکس تو دور کی بات ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ پارلیمنٹ کو تو اس حوالے سے بتانے کی زحمت بھی نہیں کی جاتی ہے۔ اچھا پھر اس حوالے سے انہوں نے غزہ میں فوج بھیجنے کے معاملے کی مثال دی۔ اب ایسے آئٹم سانگ سے سیاسی تنقید کا رخ جو ہے وہ پھر کدھر جائے گا؟ اور پھر وہ اس طرف گیا کہ DG ISPR نے گزشتہ روز صحافیوں کو بریفنگ میں وضاحت دی ہے کہ غزہ فوج بھیجنے کا فیصلہ سیاسی ہے جو پارلیمنٹ اور حکومت کرے گی۔ اچھا اب اس پر تو رضا ربانی کو یہ چاہیے تھا کہ ایک نقطہ اعتراض اپنے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو دیتے اور ان معاملات پر وہ پارلیمنٹ کی رائے لیتے۔ جب DG ISPR یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سیاسی فیصلہ ہے تو پھر سیاستدان تو آپ خود ہیں نا، اب کیا ایسی باتیں کر کے خام خواہ آپ اداروں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بھلا اچھے لگتے ہیں؟ DG ISPR کے بیان کے بعد تو اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہ جاتی کہ وہ اس معاملے پر پارلیمنٹ کا سینس نہ لے سکے۔ اگر اس کے باوجود ایسا وہ نہیں کرتے تو پھر اپنے لیڈر بلاول بھٹو سے ہی ذرا پوچھ لیں، جو بقول رانا ثناء اللہ ہر معاملے میں آن بورڈ ہے، لیکن شاید آپ چاہتے ہوئے بھی ایسا نہ کر سکیں، چونکہ جو اکثر آن بورڈ رہنے کے عادی ہوں وہ آف لوڈ ہونے سے ڈرتے بہت ہے، کیونکہ آف لوڈ ہونے والا جو مال ہے وہ پھر سیدھا اڈیالہ جاتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہوا میں اصول اور جمہوریت کے تیر چلانے کے بجائے موجودہ جو تنخواہ ہے اسی پر گزارا کریں۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ باراتی گھوڑا چلانے کے لیے 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم کا گانا گانے کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی؟ تو اس حوالے سے جو پیغام رساں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ ہائبرڈ رجیم کو تسلسل دینے کے لیے عدلیہ، پارلیمنٹ اور انتظامیہ سمیت نظام کے کسی بھی ڈھانچے کو سیاہ سے سفید کرنا پڑے یا پورے کے پورے نظام کو الٹ پلٹ کرنا پڑے تو ایسے کسی بھی اقدام سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ اچھا اب ان تجزیہ کاروں کے مطابق موجودہ شکل میں نظام اور اس کے کرداروں کو تسلسل دینے کے لیے نظام میں ایسی مضبوط میخیں گاڑی جانے کا منصوبہ ہے جسے کوئی آسانی سے اکھاڑ نہ سکے۔ ویسے اب یہ پیغام رسا کی کیا مجال کہ وہ اپنی طرف سے ایسی بڑی بڑی باتیں کریں؟ ظاہر ہے کہ ایسی تلقین جو ہے وہ الہام ہوتی ہے، تو پھر ایسی کی تیسی جیسے جو الفاظ ہیں ان کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ تو اب 27ویں ترمیم کے معاملے پر بھی ایسی ہی باتیں کی جا رہی ہیں، اور جناب ایسی باتیں کیوں نہ ہوں۔ 26ویں ترمیم کی مثال آپ دیکھ لیں کہ وہ ہمارے سامنے ہے کہ کیسے پہلے بند کمرے میں فارم 47 کی پارلیمنٹ تشکیل دی گئی، جس میں رہ جانے والی کوتاہی کو پھر کہا جاتا ہے نا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سکندر راجہ کی لازوال خدمات کی بدولت پورا کیا گیا، جو 2/3 اکثریت کے آس پاس لے آئی۔ ہاں جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی پھر اس کو دور کرنے کے لیے حصہ بقدر جثہ مولانا فضل الرحمان کو بھی آن بورڈ لے لیا گیا۔ جب یہ سب ہو گیا تو پھر 26ویں ترمیم سے ایک آئینی بینچ نے جنم لیا، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تک ہونے والے ہر بندوبستی اقدام پر مہر ثبت کر رہا ہے۔ الیکشن سے آئینی بینچ تک ہر چیز آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک دائرے میں گھوم رہی ہے۔
پارلیمنٹ عدلیہ میں تصرف کرتی ہے اور پھر اس کا کنٹرول حکومت کے ہاتھ میں دے دیتی ہے، جو پھر آگے چل کر ان دونوں اداروں کے راستے سے قانونی چیلنجز کو صاف کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ تو اب یہ ضرورت اور مجبوری کا جناب ایسا رشتہ ہے جو ایک دوسرے سے بقا حاصل کرتا ہے، اس لیے اب اس مثبت نتائج کے تسلسل کو مزید تقویت دینے کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ ججز کی جبری ٹرانسفر کی شک بھی ڈال دی گئی ہے، چونکہ جن کو لانا تھا وہ اپنی جگہ پر آ گئے۔ اب اس ترمیم سے جو کسی ہائی کورٹ میں مطلوب نہیں ہوں گے انہیں جبری ٹرانسفر کیا جا سکے گا، اور اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر وہ گھر جائیں گے۔ لگتا ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 سینئر جو ججز ہیں انہوں نے ان کی ٹرانسفر کو چیلنج کر رکھا ہے، یعنی کہ اب جو جج بھی اس نظام کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا وہ ٹرانسفر ہوگا یا پھر سیدھا گھر جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں، اب عدلیہ اور انتظامیہ کا جو ہائبرڈ وہ اعلیٰ عدلیہ میں متعارف کروایا گیا ہے، 27ویں ترمیم کے ذریعے اس کو گراس روٹ لیول پر بھی لے جانے کا ارادہ ہے، یعنی کہ ضلع کی سطح پر انتظامی آفیسر بھی جوڈیشل پاورز کو انجوائے کریں گے۔ اب پتہ نہیں کہ جوڈیشل اور ایگزیکٹو پاورز ایک جگہ کیسے اکٹھی ہوں گی، چونکہ ایسا تو صرف فوجی عدالتوں میں ہی ہو سکتا ہے نا، جہاں انتظامی آفیسر ہی ٹرائل کرتا ہے، یا پھر انگریز دور کا نظام لانا ہے جہاں پہ ڈی سی اور اے سی عدالتی پاورز رکھتے تھے۔ تو جناب یہ ہے 27ویں ترمیم کی کہانی، جو توقع کے مطابق بار کاؤنسلز کے جو الیکشنز ہیں ان کے فوری بعد ہی سامنے آئی ہے، جس کو تحریک انصاف نے تو مسترد کر دیا ہے۔ اب اسد کیسر صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی سے امید باندھی ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہو تو ہم ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، جس کے لیے انہوں نے پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو آئین اور پھر 18ویں ترمیم کا خالق جو ہے وہ بھی قرار دیا ہے۔ ویسے مجھے نہیں معلوم کہ اسد کیسر صاحب نے کس بنیاد پر پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ امید لگائی ہے، چونکہ اصولوں پر کھڑے ہونے والوں کو پھر آزاد کشمیر حکومت جو ہے وہ آفر نہیں کی جاتی۔ اب پتہ نہیں کہ کشمیر میں عدم اعتماد کا عمل بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سی ای سی کے فیصلے تک مؤخر رکھا گیا ہے یا پھر نہیں، لیکن لاہور میں جس دن مبینہ طور پہ اس حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، اس دن کینٹ ایریا اور مال روڈ سے مریم نواز کے جو بینرز تھے وہ اتارنے کے واقعات وہ رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن سینئر صحافی نجم سیٹھی کا کہنا یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر آپ کسی دوسری رائے کی توقع نہ کریں، سب انگوٹھا لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اب کیا وہ نومبر میں ہی انگوٹھا لگائیں گے؟ اس حوالے سے آئندہ چند روز میں صورتحال جو ہے وہ مزید واضح ہو جائے گی، چونکہ اکثر اوقات ٹائم لائن سے اوپر نیچے کرنے کی وجہ وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اصول نہیں ہوتا بلکہ قیمت بڑھانے کا حربہ ہوتا ہے۔ شاید اسی بھروسے پھر خواجہ آصف نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ اب عمران خان کی گیم ختم ہو گئی ہے۔ خیر یہ دعویٰ تو ہم 3 سال سے سن رہے ہیں، لیکن خاص مواقع پر یہ دعوے جو ہے وہ شدت اختیار کر جاتے ہیں، جیسے کہ 9 مئی کے فوری بعد پھر گزشتہ سال نومبر میں یہی بات کی گئی تھی۔ اب ایک بار پھر کچھ یوٹیوبرز نے یہ جملہ دہرانا شروع کر دیا ہے کہ جناب عمران خان از ڈن۔ تو پھر نومبر شروع ہوتے ہی کچھ اخباری جو رپورٹس ہیں وہ بھی شائع ہوئی ہیں، جن میں سے ایک بڑی ہی دلچسپ ہے، جس میں سیاسی مبصرین اور اندرونی ذرائع کا بے دریغ استعمال کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز ہی جنگ اخبار میں سینئر صحافی انصار عباسی کی جانب سے رپورٹ جاری ہوئی ہے، جس کے مطابق سیاسی مبصرین کی رائے ہے کہ جب تک عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنے تصادم پر مبنی لب و لہجے پر قائم رہیں گے، اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کے لیے سیاسی میدان میں واپس آنے کے امکانات بہت ہی کم ہیں۔ لیکن پھر یہ دوسرے ہی پیراگراف میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تاہم اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اپنا لہجہ نرم بھی کر لے تو بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان پر عدم اعتماد بہت گہرا ہے۔ گزشتہ 3 برسوں میں فوج کی قیادت پر ان کی مسلسل تنقید نے نہ صرف موجودہ کمان بلکہ ادارے کی اعلیٰ قیادت کے بڑے حصے کو بھی ناراض کر دیا ہے۔ اچھا، جب میں یہ سب پڑھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ سیاسی مبصرین اور اندرونی ذرائع کی رائے میں اتنا کھلا تضاد آخر کیوں ہے؟ چونکہ اس تضاد کی وجہ سے تو پھر کوئی راستہ نہیں نکل سکتا نا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انصار عباسی جیسے سینئر صحافی کوئی رہنمائی نہ فرمائیں۔ اچھا، پھر انہیں کچھ مبصرین ایسے مل ہی گئے جنہوں نے درمیانی راستے کی نشاندہی جو ہے وہ کر دی ہے۔ اپنی رپورٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ کچھ مبصرین کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاسی بحالی کا انحصار بالآخر متبادل قیادت پر ہو سکتا ہے، مثلاً شاہ محمود قریشی یا چودھری پرویز الہی جیسے افراد جو مقتدر حلقوں کے لیے قابل قبول
ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب اندرونی ذرائع کی تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ کون ہیں جو کسی صورت پاکستان تحریک انصاف کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن یہ کچھ مبصرین کون ہیں جو مائنس عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی قبولیت کی نوید سنا رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو بھی ہیں کم از کم ان میں فواد چودھری نہیں ہیں، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے فارمولے میں عمران خان پلس ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے باقی سانپ سپولے مائنس ہوں گے، فارمولا عمل درآمد کی طرف گامزن ہے۔ اچھا جی، بھلا وہ کیا فارمولا ہے جس کے لیے وہ عمران اسماعیل اور محمود مولوی کے ہمراہ شاہ محمود قریشی سے ملنے ہاسپٹل گئے؟ حالانکہ یہ تینوں جو ہیں وہ 9 مئی کے بعد اڈیالہ جیل میں بھی شاہ محمود سے ملنے کے لیے گئے تھے اور انہیں مائنس عمران خان پارٹی سنبھالنے پر قائل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ یعنی کہ شاہ محمود قریشی صاحب تو قائل نہیں ہوئے، لیکن ان حضرات کو جہانگیر ترین اور علیم خان نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے پر قائل ضرور کر لیا۔ اب ظاہر ہے کہ پھر شاہ محمود قریشی اتنی جیل کاٹنے کے بعد ویسے ہی فارمولے پہ عمل کیوں کریں گے، ہے نا یہ بات۔ اچھا، ویسے اس حوالے سے ڈان اخبار کی خبر بھی موجود ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے عمران خان کی رہائی کے لیے ان تینوں کی مہم میں شامل ہونے کی مبینہ پیشکش کو مسترد کر دیا ہے، لیکن بہرحال اس کام کے لیے بھی یہ نومبر کا ہی انتخاب کیا گیا ہے۔ اب رہ گئی بات، عمران خان کی تنقید کی وجہ سے انہیں اسٹیبلشمنٹ کبھی معاف نہیں کرے گی، تو اس کا جواب خیبر پختونخوا حکومت کے جو ترجمان ہیں شفیع جان، ان کی طرف سے دیا گیا ہے، اور انہوں نے یاد دلایا ہے کہ مریم نواز کی موجودگی میں نعرے لگے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، لیکن وہ اس پر مسکراتی رہی۔ حالانکہ اس واقعے کی مذمت میں نے بھی اپنے ٹی وی شو میں کی تھی، اور اسی طرح میں نے میر صادق اور میر جعفر جیسے جو الفاظ ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، اور یقیناً یہ الفاظ بھی نہیں بولے جانے چاہیے تھے، لیکن ایک طرف آپ سب کچھ بھول کر کلین چٹ دے دیں اور دوسری طرف اسی نوعیت کی بات پر نہ بھولنے کی بات کریں، تو کیا خواجہ آصف نے یہ پوچھ کر اداروں کے خلاف تقریر کی تھی؟ کیا پرویز رشید نے اصلاح کی غرض سے اداروں پر الزامات لگائے تھے؟ اور کیا میاں محمد نواز شریف نے بھرے جلسے میں آرمی چیف کا نام وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے لیا تھا؟ اچھا، پھر ان دلائل کی بنیاد پر شفیع جان نے مطالبہ کیا ہے کہ 9 مئی پر ہم سے معافی مانگنے کا مطالبہ کرنے والے ان تمام لوگوں سے بھی معافی منگوائیں۔ اب ویسے انصاف کا تقاضا تو بالکل یہی ہے کہ ایک جیسا کام جو بھی کرے اس کے ساتھ پھر ایک جیسا سلوک ہی بنتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن لگتا ہے کہ بات ادارے کی نہیں ہے، شخصیات کی ہے۔ شاید نون لیگیوں نے ماضی کی شخصیات کو نشانہ بنایا تھا جن کی لگتا ہے کہ اب زیادہ وقت نہیں رہی ہے، چونکہ ہاتھی کے پاؤں میں ہی سب کا پاؤں ہوتا ہے نا، تو اب ایسا ہوگا تو پھر سوالات تو اٹھیں گے۔ شاید کے پی ترجمان کی اس بات کا کچھ اثر ہوا ہے، چونکہ شفیع جان نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ ایک بندے کے ذریعے ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ عمران خان سے وزیر اعلیٰ کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی، ایسی کی تیسی، جس پر پھر کے پی کے ترجمان نے کہا کہ مینڈیٹ کی توہین کرنے والوں کی ایسی کی تیسی، جس کے بعد پھر گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بار پھر پشاور جا کر صحافیوں کو بریفنگ دی ہے، جہاں اسلام آباد اور لاہور سے خصوصی طور پہ صحافیوں کو بلایا گیا تھا، لیکن پچھلی بریفنگ کی طرح اس بار کوئی اس کی لائیو کوریج نہیں ہوئی، نہ ہی انہوں نے براہ راست کوئی بات جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں سہیل آفریدی ان کے حوالے سے کی ہے۔ البتہ انہوں نے 2 باتیں ضرور کی ہیں، ایک یہ کہ خیبر کے علاقے تیرہ میں آپریشن کی وجہ سے افیون کی فصل تباہ کی گئی، ڈرونز اے این ایف اور ایف سی کے ذریعے پوسٹ تلف کی گئی، پھر کہا کہ یہاں کے مقامی سیاستدان بھی پوسٹ کی کاشت میں ملوث ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ سہیل آفریدی کا تعلق بھی وادی تیرہ سے ہے، اس پر بھی سوال ہوا، تو پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ میں پبلک سرونٹ ہوں، کسی پر الزام نہیں لگا سکتا، سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں، ان سے ریاستی اور سرکاری تعلق رہے گا۔ اچھا، پھر دوسری بات انہوں نے گورنر راج کے حوالے سے کی، کہا کہ گورنر راج کی خبریں تصوراتی ہیں، اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوا تو یہ حکومت کا دائرہ اختیار ہے۔ اب حکومت کیا کوئی ایسا فیصلہ کرے گی یہ تو پھر وقت ہی بتائے گا، لیکن گورنر کنڈی کا کہنا یہ ہے کہ فی الحال صوبے میں گورنر راج کے حالات نہیں ہیں، شاید انہیں بھی پتا ہے کہ اگر گورنر راج لگا تو پھر کوئی اور ہی خیبر پختونخوا کا گورنر ہوگا، لیکن بہرحال اس بار پشاور میں پاک فوج کے ترجمان کی پریس بریفنگ وہ ماضی کے مقابلے میں تھوڑی مختلف تھی۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں اپنی آج کی آخری خبر کی طرف، اور یہ ہے صدر ٹرمپ کا انداز بیان۔ ابھی انڈیا سے مجموعی معاہدے کی سیاہی جو ہے وہ خشک نہیں ہوئی تھی کہ امریکی صدر نے اپنا جو رنگ ہے وہ دکھانا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کو شمالی کوریا،
چائنا اور روس کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا ہے اور یہ الزام لگایا ہے کہ یہ ممالک خفیہ نیوکلیئر ٹیسٹ کر رہے ہیں، اس لیے امریکہ بھی کرے گا۔ اب اس پر پتہ نہیں کہ فارن آفس کیا کہتا ہے، لیکن شہباز شریف کو صدر ٹرمپ کے لیے فزکس کے نوبل انعام کی سفارش کرنی چاہیے، چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پالش انہوں نے کی تھی، لگتا یہ ہے کہ اب اس کا اثر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔